नाज़रीन, गजा से आज बरोज जुमेरात बड़ी कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। साथ वेस्ट बैंक के हवाले से खबर यह है कि वेस्ट बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, और ये वेस्ट बैंक की जो जंग है वो डेफिनेटली जॉर्डन तक जो है वो मुंतकिल होने जा रही है, जॉर्डन के तक ये फैलने जा रही है, और जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर इसराइल की जो जंगी मशकें हैं वो जारी हैं। दूसरी तरफ इसराइल यमन के हवाले से भी हाई अलर्ट के ऊपर है। यमन का हमला किसी भी वक्त इसराइल के ऊपर हो सकता है, ये आपके सामने रखेंगे। इमाम खामनाई और जो इराक के वज़ीर आज़म हैं उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है रेजिस्टेंस को सप्लाई लाइन के हवाले से, क्योंकि शाम के हवाले से एक नई पॉलिसीज अब बनानी है, रेजिस्टेंस के सप्लाई लाइन के हवाले से नई पॉलिसी बनानी है। तो अहम तरीन मुलाकात इराक के वज़ीर आज़म की इमाम खामनाई के साथ हुई है, उस बारे में हम बात करेंगे। लेबनान में आज एक बड़ा इवेंट हो रहा है, और शाम के अंदर जो लड़ाई है टर्किश बैक्ड फोर्सेस और इधर एसडीएफ उनकी जारी है, एंड इजराइल मुसलसल शाम के अंदर एक्सपैंड करता चला जा रहा है। पिछले काफी दिनों से कोई रिपोर्ट्स सामने नहीं आ रही हैं कि इजराइल ने आखिर कितना इलाका शाम का अपने कब्जे में ले लिया है। मुकम्मल वहां पर खामोशी है, मुकम्मल एक सीक्रेसी है, एक कवर मिला हुआ है। ना दमिश्क की अथॉरिटीज के कोई स्टेटमेंट है, ना मीडिया उसको कवर कर रहा है, ना इजराइल को स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि उन्होंने कौन कौन से इलाके ले लिए। बड़े खुफिया तरीके से एक प्रॉपर कवर और सहूलतकारी के साथ इजराइल वहां पर एक्सपैंड कर रहा है, और साथ एसडीएफ को जो सपोर्ट है वो इजराइल बढ़ाता चला जा रहा है। तो टर्की वर्सेस इजराइल की जो कशीदगी है वो भी शाम के अंदर बढ़ती चली जा रही है। ये तमाम ताज़ा जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जब ये 7 अक्टूबर के बाद ये जंग जारियत शुरू हुई तो इब्तदाई तौर पर यही समझा गया कि बहुत जल्द ये रुक जाएगी और उसके बाद ठीक है मामला चलते रहेंगे। लेकिन अब जब इतने महीने नाज़रीन गुजर चुके हैं और बहुत कुछ बदल चुका है, दुनिया में भी बहुत कुछ बदल चुका है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत कुछ बदल चुका है, तो अब नाज़रीन दुनिया इस बात के ऊपर कन्विंस हो रही है कि ये आर पार वाली लड़ाई है। दुनिया अब इस बात के ऊपर कन्विंस हो रही है कि अगर ये एक्सचेंज डील हो भी जाती है, अगर अभी किसी एग्रीमेंट के तहत ये जंग कुछ वक्त के लिए रुक भी जाती है, तो ये एक वक्ती पॉज से ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो कि आज से कुछ महीने पहले ऐसा नहीं समझा जा रहा था। इस बात के ऊपर दुनिया कन्विंस नहीं थी। डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया, सो हो गया। लेकिन अब इस बात के ऊपर दुनिया कन्विंस है कि देखें ना, गजा के अंदर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जिस वायलेंस और जिस जुल्म की बुनियाद इजराइल ने यहां पर रखी है, अब जो साथ रहने वाला मामला है या कोई अल्टीमेट फाइनल अच्छा सॉल्यूशन है, पीसफुल सॉल्यूशन, इजराइल ने उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। इजराइल का सरकारी मैप भी जारी हो चुका है, इजराइल ने अपना नया सरकारी मैप भी जारी किया, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दुनिया इसके ऊपर कन्विंस हो रही है कि मौजूदा एग्रीमेंट जो होगा नहीं होगा ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो अगर होता भी है तो ये वक्ती पॉज से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये जंग अब वहां तक चलेगी जहां पर सिर्फ एक स्टेट एग्जिस्ट करेगी, और वो एक स्टेट किसकी होगी, ठीक है। तो ये मामलात वहां तक इस वक्त जा चुके हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। रेजिस्टेंस इसी हवाले से अपने आप को पोजीशन कर चुकी है। रेजिस्टेंस इसी आइडियोलॉजी के तहत जंग लड़ रही है। उनको पता है कि ये मामला ये कुछ सीज फायर तक का नहीं है, बल्कि वो एक लंबे अरसे के लिए अपने आप को पोजीशन कर चुके हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इजराइल का जो जानी नुकसान है वो इतने महीने गुजरने के बावजूद आज भी जारी है, और बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर इजराइल का जो अंदरूनी खलफशार है उसको भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी स्ट्रेटजी ये है कि इजराइल को अंदर से भी कोलैप्स किया जाए, इजराइल के अंदर जो फ्रंट्स खुले हुए हैं उनको और एक्सपैंड किया जाए, और बैरूनी महाज के ऊपर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनके खिलाफ लॉ सूट्स जो है वो फाइल हो रहे हैं, तो इस पर भी काम किया जाए। तो गजा से आज नई कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है। नाज़रीन, एक डिवाइस एक्सप्लोजन के साथ 3 फौजी मारे गए हैं, एक ही ऑपरेशन, बहुत बड़ा ही ऑपरेशन, 6 फौजी निशाना बने हैं, 3 मौके के ऊपर मारे गए हैं और 3 जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्सप्लोडेड इन टैंक किलिंग 3 सोल्जर्स एंड वुंडिंग 3 अदर्स। एक ही डिवाइस से 3 मारे गए और 3 जख्मी हुए। और ये किस इलाके में हुआ है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोल्जर्स किल्ड इन बॉम्ब एक्सप्लोजन। ये बेते हनान के इलाके में ये हुआ है। बेते हनान बिल्कुल एक समझ ले के मलबे का ढेर है या एक मैदान बन चुका है बिल्कुल, और वहां पर कोई बिल्डिंग सही सलामत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल जो शुमाल है और वो जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल साथ ये बेते हनान का इलाका है। बहुत बार इजरायली फौज यहाँ पर आई है,
بہت سارے زمینی آپریشن کیے ہیں اور بمباری تو مستقل ان تمام مہینوں سے جاری ہے. اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن ریزسٹنس یہاں پر بھی موجود ہے. ابھی بھی یہاں سے راکٹس فائر ہو رہے ہیں، ابھی بھی یہاں پر اسرائیلی فوج کی جو ہلاکتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو یہ بات بھی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اسرائیل ملیٹریلی حماس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اور جتنی لمبی جنگ چلتی چلی جا رہی ہے اسرائیل وہ ڈکلائن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے غزہ سے راکٹس بھی اسرائیلی علاقوں کے اوپر فائر ہوئے ہیں. سدروت کا جو علاقہ ہے وہاں پر بڑے ایکسپلوژنز سنے گئے ہیں. اسرائیلی میڈیا ایکسپلوژنز ہرڈ ان سدروت وداؤٹ سائرنس، یہ غزہ سے راکٹ جو ہے وہ مسلسل فائر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آج تقریباً 15واں دن ہے، 15th ڈے لاسٹ، اور کنٹینوسلی کنزیکٹیولی ہر روز غزہ سے جو راکٹس ہیں وہ فائر ہو رہے ہیں. اور جو ابراڈ فرنٹ اسرائیل کے خلاف کھلا ہے کہ باقی ممالک کے اندر لا سوٹس فائل ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ذرا دیکھیے ایکسپرٹس کیا لکھ رہے ہیں. دا کلپس اینڈ فوٹوز دیٹ اسرائیلی سولجرز اپلوڈڈ آف themselves in Gaza may be interpreted as evidence of serious crimes. سب سے بڑا ثبوت تو خود اسرائیلی سولجرز نے دیا ہوا ہے. ان کے ویڈیوز اور ان کے فوٹوز اپلوڈڈ ہیں، بے شک اب وہ ڈیلیٹ کر بھی رہے ہیں. تو جو آرگنائزیشنز ہیں فلسطین حمایتی، انہوں نے وہ سیو کر لیے ہوئے ہیں، ان کے اسکرین شاٹس لے لیے ہوئے ہیں. تو وہ ایسا سمجھ لیں کہ سب سے بڑا ایویڈنس جو انہوں نے خود تکبرانہ انداز کے اندر وہ فوٹوز اور ویڈیو شیئر کی تھی، وہ ان کے خلاف وار کرائم، جنگی جرائم کے مقدمات کے لیے سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ بن چکے ہیں. اب ناظرین سوال یہ ہے کہ واٹ اباؤٹ نیگوسیشنز، کیا جو ڈیل ہے ایکسچینج ڈیل وہ ہونے جا رہی ہے؟ کیا جنگ بندی جس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے کیا وہ ہونے جا رہی ہے؟ ٹرمپ کی وجہ سے ایک آپٹیمزم ابھی بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک ٹرمپ کی جو انیگوریشن ہے وہ نہیں ہوئی ہے. ٹرمپ نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ میری انیگوریشن سے پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے. تو ابھی بھی آپٹیمزم ہے، اور جیسا کہ حماس نے تمام شرائط کے اوپر ایگری کیا ہوا ہے اور صرف اسرائیل کی جانب سے سائن ہونا باقی ہے، تو بہرحال چانسز تو یہاں پر موجود ہیں کوئی بریک تھرو ہو جائے، کہ کوئی یہاں پر جنگ بندی ہو جائے. اس کے اوپر آج ٹرمپ کے جو انوائے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. ذرا دیکھیے، ریچنگ اے سویپ ڈیل از اے پریورٹی فار پریزیڈنٹ ٹرمپ بیفور ہز اناگوریشن. یہ ٹرمپ نے جو اپنا انوائے مقرر کیا ہے مڈل ایسٹ کے لیے، اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اناگوریشن سے پہلے ایکسچینج ڈیل کا ہونا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ٹاپ پریورٹی ہے. اگلا بیان بڑا سخت ہے. The repercussions will be serious if the kidnap in Gaza are not released. اگر قیدی رہا نہیں ہوتے تو ریپرکشنز بہت سیریس ہونے والے ہیں. اسی طرح کا بیان ٹرمپ خود بھی دے چکے ہیں کہ ہیل پے کرے گا مڈل ایسٹ اگر یہ جو ہاسٹیجز ہیں یہ رہا نہیں ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ریپرکشنز کس کے لیے ہوں گے؟ کیا یہ حماس کے لیے ریپرکشنز ہوں گے یا اسرائیل کے لیے وہ بات کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ حماس ہی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، اسرائیل کے لیے انہوں نے کیا بات کرنی ہے. تو سوال یہ کہ حماس تو ایگریمنٹ دے رہی ہے نا کہ ہم تو ایگری ہو گئے، ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں، تو سائن تو اسرائیل نہیں کر رہا، اور پہلے دن سے کون ذمہ دار ہے؟ اسرائیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑے ظلم کے بعد ایسی دھمکیاں لگانا کہ ریپرکشنز ہوں گے، اور کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ کون سی کسر اسرائیل نے چھوڑ دی؟ اب کیا امریکہ کیا کرے گا؟ کیا پہلے کوئی کسر چھوڑی گئی ہے؟ کوئی بم نہیں گرا جو اب غزہ کے اوپر گر جائے گا؟ تو بہرحال اس وقت ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ نئے محاذ کھولنے جا رہا ہے، اور ٹرمپ بیسیکلی پرانے جو محاذ ہے اس کو بند کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ یوکرین کا محاذ ہو چاہے وہ مڈل ایسٹ کا محاذ ہو، اس کو وہ بند کرنا چاہتا ہے. اس کے دو مقاصد ہیں ٹرمپ کے، وہ یہ ہے ناظرین کہ ایک تو جو اس نے کیمپین کے اندر وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، ٹرمپ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اور بڑھے گا، اور وہ جو نئے فرنٹ کھولنے جا رہا ہے اس کے اوپر اس کو مزید پبلک کی سپورٹ حاصل ہوگی کہ ٹرمپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، امریکی مفادات کے اندر کیا. اب جو ٹرمپ نیا کچھ کرنے جا رہا ہے، جو ہم بات کریں گے آگے چل کر اگلی کسی ویڈیو کے اندر، کہ آرکٹک کے اندر جو نیا فرنٹ ٹرمپ کھولنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر پبلک کی ان کو نئی سپورٹ حاصل ہوگی. کینیڈا بھی لینے جا رہے ہیں، پیناما بھی، بات بہت آگے چلنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ٹرمپ وہاں پر مزید پبلک کی سپورٹ چاہتے ہیں، تو وہ ایسی صورت میں حاصل ہوگی جب یہ والے فرنٹ بند کیے جائیں. دونوں جنگوں میں امریکہ کو سبکی ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعتاً مڈل ایسٹ کی جنگ رکوا سکتے ہیں؟ کیونکہ بائیڈن تو نہیں رکوا سکے، کیا ٹرمپ رکوا سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا باقی ہے. اور جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن کے اندر کہا کہ اب چل کر ہم جس جگہ کے اوپر آ گئے ہیں کئی مہینوں کی اس جارحیت کے بعد، تو اب ہم اس مقام کے اوپر آ گئے ہیں
کہ اگر فی الوقت یہ جنگ رک بھی گئی تو یہ فائنل سولوشن نہیں ہوگا، جو اس سے پہلے سمجھا جا رہا تھا، اس سے پہلے جو سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کوئی فائنل سولوشن ہوگا، وہ فائنل سولوشن اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نہیں ہونے والا۔ یہ معاہدہ، یہ جنگ بندی ایک تھوڑی دیر کے لیے بس سمجھنے کے وقفہ آ جائے گا، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وہ کس طرح سے؟ اسرائیل نے ناظرین اپنا سرکاری نقشہ جاری کر دیا جس میں جارڈن، شام اور لیبنن کے علاقے شامل کیے۔ جارڈن، لیبنن اور شام کے علاقے سرکاری میپ یہ جاری کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر فلسطین تو کیا ہونا، انہوں نے جارڈن بھی سارے کا سارا لے لیا، جارڈن بھی نہیں ہے ان کے سرکاری میپ کے اندر، آپ اندازہ کریں۔ شام، لیبنن بھی انہوں نے اپنے میپ کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح ان کی واضح انٹینشنز یہ ہیں کہ یہاں پر کوئی مذاکرات کے ذریعے فلسطینی ریاست نہیں بننے والی ہے، وہ کبھی فلسطینی ریاست کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے۔ اور اس سرکاری میپ سے انہوں نے اور بالکل اعلان کر دیا ہے عربوں کے سامنے کہ کوئی فلسطینی ریاست یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہ آر پار والی لڑائی ہے۔ اس کا مطلب دو ریاستیں نہیں ہیں تو پھر ون ریاست ہے، ون سٹیٹ ہے، تو ون سٹیٹ کس کی ہوگی؟ وہ فورس طے کرے گی، وہ طاقت طے کرے گی، وہ میدان جنگ طے کرے گا۔ اسی لیے اب اس لڑائی کو ہر انداز میں فل اینڈ فائنل بیٹل دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ مہینوں کی ہو، یہ کئی سالوں کے اوپر مبنی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، 1.5 سال تو ہم نے گزار لیا ہے، 1.5 سال کے قریب وقت تو گزار لیا، اب یہ کئی سال اور بھی چل سکتی ہے۔ یعنی بات صرف یہ ہے کہ یہ آر پار کی لڑائی ہے۔ اگلی جو خبر ہے اس کو ذرا آپ کنیکٹ کریں اس سرکاری میپ کے ساتھ۔ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ ڈیفنس منسٹر says in closed session that West Bank is on the brink of war۔ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ برنک آف وار کے اوپر ہے، یعنی جنگ کے دہانے کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اچھا، اب ناظرین جو جارڈن والا معاملہ ہے، سرکاری میپ میں جارڈن گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، تو جارڈن کو کیسے لیں گے؟ اسرائیل اعلان کرے گا کہ جارڈن ضم کر رہے ہیں ہم، کیسے؟ طاقت کے ذریعے کریں گے نا، تو کیسے کریں گے؟ ایک اسٹریٹجی بھی تو ہوتی ہے۔ جو جارڈن کا معاملہ ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر جب پراپر ناظرین جنگ چھڑ جائے گی تو یہاں کے لوگ مائگریٹ ہوں گے، ریفیوجیز بنیں گے، تو ویسٹ بینک کس کی طرف ریفیوجی بنے گا؟ جارڈن کی طرف۔ جب یہاں سے لوگ جارڈن کے اندر داخل ہوں گے، جو سویلینز، ظاہری بات ہے انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے، ہر جنگ کے اندر ہوتے ہیں۔ جب پراپر جنگ کہیں بھی چھڑتی ہے تو ریفیوجیز وہاں سے ہوتے ہی ہوتے ہیں ہر صورت میں۔ تو یہ کہاں جائیں گے؟ جارڈن کے اندر جائیں گے۔ جو ہی جارڈن کے اندر جائیں گے وہاں پر کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت جارڈن کیا خاموش رہے گا؟ خاموش کیسے رہے گا؟ اور اگر جنگ میں آتا ہے تو جنگ کیسے کرے گا؟ یعنی کہ وہ سمجھ لے کہ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا، جارڈن ڈسٹیبلائز ہو جائے گا۔ آلریڈی حکمرانوں کے اوپر پریشر ہے کہ تم اسرائیل کے خلاف کچھ کر نہیں رہے، اور جب ویسٹ بینک کے اندر لڑائی چھڑے گی تو جارڈن مطلب ڈائریکٹلی جارڈن اس سے متاثر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویسٹ بینک اس طرح سے ڈیوائڈ ہے، یہ جارڈن ویلی ہے نا ساری، ویسٹ بینک کے اندر جو بھی ہوتا ہے یہ تو باقاعدہ وہاں پر اس طرح کی ڈویژن ہے کہ کچھ فیملیز ادھر ویسٹ بینک کے اندر ہیں، کچھ جارڈن کے اندر ہیں۔ اوورال تو یہ سارے فلسطینی ہیں نا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے مسجد اقصیٰ کی جو انتظامی امور ہیں وہ بھی جارڈن کی جو منارکی ہے اس کے پاس ہیں۔ تو جب ویسٹ بینک سے لوگ جائیں گے اور ویسٹ بینک کے اندر ظلم ہو رہا ہوگا اور وہ جائیں گے ادھر جارڈن کے اندر، تو جارڈن کے حکمران کے اوپر پریشر آئے گا۔ اب وہ کیا جنگ کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا، تو خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سارا معاملہ جو کرائسس کھڑا کر دے گا اور جارڈن ڈسٹیبلائز ہو جائے گا، اور اسرائیل کے پاس پورا جواز آ جائے گا انٹروین کرنے کا۔ یہی بنیادی پلان ہے، اور اس بات کو نہ بھولیں کہ جارڈن کے بارڈر کے اوپر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ میں پھر کنفرم کیا گیا ہے کہ جارڈن کے بارڈر کے اوپر اسرائیل جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیے جارڈن کے بارڈر کے اوپر کیوں جنگی مشقیں ہو رہی ہیں؟ مطلب جارڈن تو ان کا اتحادی ملک ہے نا، دوست ملک ہے، اسرائیل کا دوست ملک ہے جارڈن، کئی دہائیوں سے ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اور جارڈن کی جو انٹیلیجنس ہے وہ مکمل مطلب انٹیلیجنس شیئر کرتی ہے امریکہ سے، اسرائیل کے، ان کی بڑی کلوز کوارڈینیشن ہوتی ہے جارڈن اور اسرائیل کی۔ تو پھر یہ جارڈن کے بارڈر کے اوپر جنگی مشقیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک سارا پلان ہے، اور اس مضمون کو نہ بھولیں جو ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہوا ہے، اس جارڈن نیکسٹ، بس اتنا اشارہ ہوتا ہے، وہ اور کس طرح بتائیں؟ بس ایک دفعہ انہوں نے بتا دیا اس جارڈن ایکس، اگلا نشانہ جو ہے وہ جارڈن ہے۔ تو اس کے لیے وہ جارڈن کا جو سیریا والا بارڈر ہے وہاں پر بھی آکوپیشن کر رہے ہیں، اور ادھر جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ ویسٹ بینک اب وہ کہنا ہے کہ آن دا برنک آف وار ہے، اور ویسٹ بینک کے حوالے سے وہ آلریڈی ایک لا ڈرافٹ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کو پیش کیا جائے گا پورے ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کے لیے، یعنی اس کا حق ماننے کے لیے، اسرائیل
کے حق میں اس کو ماننے کے لیے جیسے یروشلم کو مانا گیا ٹرمپ نے، تو وہ بھی وہ سارا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں. تو یہ ساری بڑی جنگ کا ہے نا کہ ایک طرف سرکاری میپ آ گیا، ایک طرف ویسٹ بینک کے اندر یہ جنگ، ایک طرف کوئی فائنل سلوشن نہیں، وہ فلسطینی ریاست دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی طور پر تیار نہیں ہے. تو اگر فلسطینی ریاست لینی ہے تو وہ صرف اور صرف جنگ کے ذریعے لی جا سکتی ہے. اس لیے یہاں پر کوئی پیسفل سلوشن نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. اب اسرائیل کیا اپنے یہ سارے پلانز ایگزیکیوٹ کر سکے گا؟ اس کی آرمی کی حالت غزہ میں بھی دیکھی گئی ہے، لیبنان میں بھی دیکھی گئی ہے. کیا اس کی آرمی اتنی پاورفل ہے؟ وہ تو اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ انٹینشنز ہیں ان کی، کیا ان کی آرمی یہ ایگزیکیوٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ بات تو ہر کسی کے سامنے ثابت ہو چکی ہے جو 7 اکتوبر سے پہلے یا 7 اکتوبر کے کچھ ماہ بعد تک بار بار 2 اسٹیٹ اور فلانا اور فلانے جو ڈسکس کیے جاتے تھے کہ یہ بھی پرپوزل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے جنگ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہی فائنل سلوشن ہے اس سارے معاملے کا. اور یہ جو انہوں نے سرکاری میپ جاری کیا ہے، اس میں دلچسپ بات نظر یہ ہے کہ انہوں نے مصر اور سعودی عربیہ کے علاقے شامل نہیں کیے. حالانکہ جو گریٹر اسرائیل کا میپ ہے اس میں تو مصر اور سعودی عربیہ کے علاقے بھی شامل ہیں. تو شاید فی الحال انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان 2 ملکوں کے ساتھ بھی پنگا لیا جائے، تو انہوں نے فی الحال لیبنان، شام اور جارڈن کو شامل کیا ہے. پھر 1 بائی 1 وہ باقی مصر کو بھی شامل کریں گے، اور الٹیمیٹلی جو آخری ملک انہوں نے شامل کرنا ہے وہ سعودی عربیہ ہوگا. وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح بڑھ رہے ہیں، اور ان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو 2000 سال کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں. ان کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ 5 سال بعد وہ سعودی عربیہ کو شامل کریں گے یا 10 سال بعد کریں گے؟ یہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ 2000 سال سے ایک چیز کو اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بیسیکلی آگے بڑھتے ہیں. تو ان کے لیے 10 15 سال 20 سال میٹر نہیں کرتے. آج اگر وہ جارڈن لے لیتے ہیں تو کل کو وہ مصر لے لیں گے، اس کے بعد پھر وہ سعودی عربیہ کو لے لیں گے. تو عربوں کو چاہیے کہ وہ ریزسٹنس کا ساتھ دے، نہ کہ یہ بیٹھ کر پالیسیز بنائے کہ ریزسٹنس کو کیسے ختم کرنا ہے. نہ تو یہ خود لڑ سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور جو لڑ رہے ہیں ان کی یہ ٹانگیں کھینچنے میں اور ان کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہی بدقسمتی ہے سب کی، پوری اسلامی دنیا کی، کہ وہ صحیح دشمن کو پہچاننے میں ناکام ہے. اب ذرا وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے the Israeli side did not commit genocide against the Palestinian. کوئی جینوسائیڈ نہیں کر رہا اسرائیل پیلسٹینین کے خلاف. یہ آج 9 جنوری کو وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ ہے، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد. اور نیو یارک ٹائم کے اندر ایک ایڈ پلے کرنے کے لیے ایک امریکن آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک ایڈ چلوانا چاہا ہے اسرائیل کی جینوسائیڈ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اور نیو یارک ٹائم نے وہ ایڈ چلانے سے انکار کر دیا. کویکر گروپ پولز اینڈ اوور نیو یارک ٹائمز ریفیوزل ٹو کال غازہ جینوسائیڈ. اب دیکھیں نا، یہ وہ بڑے ادارے ہیں، اگر ہسٹری کی کو بات کرنی ہو، کوئی ریلیونس لینی ہو، کوئی کسی کو کوٹ کرنا ہو، تو ان اداروں کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نیو یارک ٹائمز نے کہہ دیا تو یہ بات صحیح ہوگی. لیکن بھائی وہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے. تو تاریخ آج بھی وہی لکھ رہے ہیں. تو ماضی کی لکھی ہوئی تاریخ کتنی جھوٹی ہے. اور آپ اندازہ کریں آج جب اتنے کمیونیکیشن کے ذرائع موجود ہیں اور ایک اتنا بڑا سچ جو ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے وہ اس کو بھی ماننے سے تیار نہیں ہے اور اپنے انداز میں اس کو لکھ رہے ہیں، تو ماضی میں جو انہوں نے ہسٹری لکھی ہے وہ کتنی سچی ہوگی. تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہے. ایران سے خبر یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ امام خامنائی اور عراق کے پرائم منسٹر کی ہوئی ہے، اور اس میں ذرا دیکھیے 2-3 سٹیٹمنٹس بڑی امپورٹنٹ. یو ایس سیکنگ ٹو کنسولیڈیٹ ایکسپینڈ پریزنس ان عراق. بڑی 2 امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس. امام خامنائی سیز ایویڈنس انڈیکیٹس دیٹ امریکنز آر سیکنگ ٹو اسٹیبلش اینڈ ایکسپینڈ دیئر پریزنس ان عراق. پہلے آپ دیکھیں شام کے اندر وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اب عراق کے اندر وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے، جو گریٹر گیم ہے، جو اسرائیلی ایکسپینشن ہے، جو نیو مڈل ایسٹ ہے، شام کے اندر وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اب عراق کے اندر، اور عراق کے بعد پھر الٹیمیٹ ایران کے حوالے سے وہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں. تو عراق کے اندر امریکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ذرا دیکھیے عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آر پرنسپل پوزیشن از ٹو سپورٹ دا پیپل آف غازہ، لیبنان اینڈ دا ریزسٹنس ان دا ریجن. ہماری بالکل پرنسپل پوزیشن ہے کہ ہم ریزسٹنس کو سپورٹ کریں گے، غزہ کی ریزسٹنس کو، لیبنان کی، اور جہاں جہاں پر ریزسٹنس ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ عراق کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے. تو ابھی پالیسیز بن رہی ہیں کہ کیسے ریزسٹنس کے لیے سپلائی لائن، ادھر ادھر بہت ساری چیزیں، کیونکہ پورا مڈل ایسٹ ری شیپ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل اور امریکہ اپنے حساب سے مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر ایران ہے اور ریزسٹنس ہے جو کنفرنٹ کر رہے ہیں اس ایگریشن کو، اس ایکسپینشن کو. اور باقی جو ممالک ہیں
وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی ساری چیزیں سامنے ہیں. جو نیوکلر فیسلٹیز کے اوپر جنگی مشقیں ہوئی ہیں اس کی آج ویڈیو جاری کی ہے. اور اس کے علاوہ جو IRGC کے کمانڈر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. ڈسپائٹ اینیمیز ایئر سپیریورٹی اٹ سٹاپس ایڈوانسنگ آن دا گراؤنڈ ڈیو ٹو دا اسٹرینتھ اینڈ ویپنز آف حزب اللہ. اس کے باوجود کہ اسرائیل کی ایئر سپیریورٹی تھی آن گراؤنڈ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ ڈیفیٹڈ رہی اور حزب اللہ نے ان کی جو پیش قدمی ہے اس کو پوری طرح سے روکا. لیبنان میں آج پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے لیبنان کے اندر. پریزیڈنٹ اور اسرائیل امریکہ نے پوری کوشش کی ہے جس کے اندر فرانس بھی شامل تھا کہ حزب اللہ کو آئسولیٹ کیا جائے. صدر جو ہے وہ اپنی مرضی کا لے کر آئیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کی مرضی کا صدر آتا ہے. اینڈ سیریا کے اندر فائٹ جاری ہے. SDF یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو پرو ٹرکش فورسز ہیں ان کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے. تو وہاں پر لڑائی اس انداز میں خطرناک ہو رہی ہے کہ دیکھیں جب لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ صلح کی طرف تو معاملہ نہیں جا رہا ہے. یمن کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے پھر سٹرائک ہوئی ہے امریکہ اور برطانیہ کی. اسرائیل ہائی الرٹ ہے. یمن کی جانب سے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. یمن کنزیکٹیولی اٹیکس کر رہا ہے اور ابھی کسی بھی وقت دوبارہ بڑا ایک اٹیک ہو سکتا ہے. اسرائیل اس حوالے سے الرٹ ہے اور امریکہ برطانیہ نے اٹیک کیا تو ڈیفینیٹلی یمن بڑی تیاری کر رہا ہوگا امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے کی, امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے اوپر اٹیک کرنے کی. تو یہ صورتحال اس وقت ہے. تازہ ترین تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کیا منظرنامہ ہے, اسرائیل کی کیا اٹینشنز ہیں, ٹرمپ کیا چاہ رہا ہے, آن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آپ نے رائے ضرور ادا کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جی اللہ حافظ.